शरीफ जरदारी आसिम रजीम अपनी बेहिसी में पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैनेज किया जाता है। एक ही हल्ले में पेशावर हाई कोर्ट जो है उसकी तमाम हैसियत खत्म हो गई है और उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट को भी फतह कर लिया गया। स्टेज के ऊपर ISI के अफसरान की सारी हिकमत अमली है कि बज़ाहिर अगर उनके नैरो लिमिटेड लेंस से आप देखें तो बड़ी कामयाब है। मेरे मुंह में खाक। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, पाकिस्तान या तो सूडान बनने जा रहा है या बर्मा बनने जा रहा है। उनकी जो रेगुलर सूडानीज आर्मी है और जो उसके मुकाबले में जो मिलिशिया है, रैपिड सपोर्ट फोर्स ने किसी मार्केट पे हमला किया, 50 से ज्यादा लोग वो घायल हुए हैं। बर्मा के अंदर भी 4 साल पहले मिलिट्री ने कूच किया था। हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। मिलिट्री ने एक सेंसस करवाया इलेक्शन करवाने के लिए। इन तमाम बुराइयों की खराबियों की जड़ जो है वो 26वीं आईनी तरमीम है कि हम अब एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ने कहा है मारंग बलोच से मिलो, हम सिंध जा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अब एक नुक्ते पे खड़े हो जाओ। ट्रंप लैंड में ऐसी अजीबोगरीब किस्म की चीजें हो रही हैं जो कभी आप अमेरिका में जिसका तस्वर नहीं कर सकते थे। Thinking in terms of 25% on Mexico and Canada. Everything is on the table. दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन के खिलाफ एक बाकायदा ट्रेड वॉर का आगाज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 2 फरवरी 2025 है, इतवार का, संडे का दिन है। क्योंकि संडे इतवार को पाकिस्तान में भी छुट्टी होती है तो आप कम से कम ये तवक्को कर सकते थे, उम्मीद कर सकते थे कि आज के दिन में शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है हाथ थोड़ा होला रखेगा ताकि लोग सुकून से कम छुट्टी का दिन जो है वो गुजार सकें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, और ये डेवलपमेंट है तो खैर सैटरडे की, लेकिन इन डेवलपमेंट को देख के ये पता चलता है कि शरीफ जरदारी आसिम रजीम अपनी खुद गर्जी और अपनी बेहिसी में पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। मुझे बहुत शक है कि उन्हें एहसास नहीं है कि किस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, और जो एहसास ना होने की वजह भी है कि चूंकि खुदगर्जी इतनी है, बेहिसी ऐसी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, कुडंट केयर लेस। लेकिन डायरेक्शन वही है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब इसी की एग्जाम्पल देख लें कि सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैनेज किया जाता है और पेशावर हाई कोर्ट में एक ही हल्ले के अंदर एक ऐसी मीटिंग जिसमें असल में नॉमिनेशंस को डिस्कस करना था, जिसके एजेंडे में ये था कि जो नॉमिनेशंस की गई हैं 10 पोजीशंस में उन्हें डिस्कस करना था। लेकिन वहां ऐसी चाल चली जाती है बिटवीन द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी साहब एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट जनाब इब्राहिम साहब, जो एक जमाने में मैं उनकी खबरें पढ़ा करता था। अगर ये वही शख्सियत है तो मुझे लगता था दैट हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। लेकिन अब लगता है कि उनका भी कोई डेविल के साथ फॉस्चियन बार्गेन जो है वो हो चुका है। तो बहरहाल एजेंडे पे तो ये था कि जो नॉमिनेशन होंगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजेस की एलिवेशन के हवाले से उन्हें डिस्कस किया जाएगा, जैसा कि जो असल चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, जिन्हें होना चाहिए था चीफ जस्टिस, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने वहां पे बेचारों ने शोर बचाने की भी कोशिश की, लेकिन रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की। उन्होंने कहा नॉमिनेशन को डिस्कस करना था, एजेंडे पे स्टिक करें। लेकिन इब्राहिम साहब ने मशवरा दिया कि नहीं, हमें इनको अपॉइंटमेंट्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी ने, इब्राहिम इश्तियाक उनका गालिबन नाम है, जो चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट के, उनसे फौरी तौर पर उन्होंने इत्तफाक किया और नॉमिनेशंस ही को वहां पर अपॉइंटमेंट्स में बदल दिया गया। मेरा जहां तक नाक़िस एनालिसिस है, मुझे लगता है कि ये एक पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड किस्म का प्रोग्राम था, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके दरमियान पहले से एक इक्वेशन थी, एक करवा दी गई थी। और जाहिर है कि कौन लोग हैं पीछे से भाई लोग जो इक्वेशन करवाते हैं। एक और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जो लॉ मिनिस्टर हैं जनाब आजम नजीर तारड़ साहब और मेरा ख्याल अटॉर्नी जनरल ने, जितनी भी उन्होंने नॉमिनेशन रिकमेंड की थी उनको 10 से 11 या 12 वोट पड़ गए। जुडिशल कमीशन की टोटल स्ट्रेंथ ही गालिबन 13 की थी। और बैरिस्टर गौहर ने और अली जफर ने, सेनेटर अली जफर ने जो भी रिकमेंडेशंस या नॉमिनेशंस की थी उनको 0, एक भी उनको वोट नहीं मिला। अब इसको आप क्या कहेंगे? इसका टोटली मैनेज प्रोग्राम है, यानी एक ही हल्ले में पेशावर हाई कोर्ट जो है उसकी तमाम हैसियत खत्म हो गई है और उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट को भी फतह कर लिया गया। ठीक, अब ये उसी तरह से है जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पैकिंग कर रहे हैं। ये भी पैकिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो उन्होंने पैकिंग की है, जहां पर एक ही दिन में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 जज इंपोर्ट किए उन्होंने। एक जज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इंपोर्ट किए, डोगर साहब, जिनके बारे में ये ख्याल है
یہ افواہ ہے کہ انہیں چونکہ وہ پی ایم ایل این کے بہت قریب ہیں, شریف خاندان کے خاص و خاص ہیں, انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا جائے گا جناب عامر فاروق صاحب کو ریپلیس کرنے کے لیے جو ایلیویٹ ہو رہے ہیں ٹو دی سپریم کورٹ پاکستان. ذہن میں رہے کہ گزشتہ 3 برس سے عامر فاروق صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی, جنرل صاحبان کی, جی ایچ کیو کی, آئی ایس آئی کی بے انتہا انہوں نے خدمت کی. کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں یا پرابلی پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسی کورٹ نہیں گزری ہوگی جس کے چیف جسٹس نے بھائی لوگوں کی اتنی خدمت کی ہو آئی ایس آئی کی جتنی کہ میرے انالیسس سے عامر فاروق صاحب نے کی. تو عامر فاروق صاحب کی ریپلیسمنٹ کے لیے ڈوگر صاحب کو لے کر آئے اور ایک جج صاحب سومرو صاحب کو لایا گیا سندھ ہائی کورٹ سے, ایک جج صاحب جو ہیں آصم صاحب یا آصف صاحب جو ہیں ان کو بلوچستان سے لایا گیا. یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں متی اللہ جان نے بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا انہوں نے ایک تبصرہ اس پہ کیا اور وہ میں آپ کو چھوٹا سا کلپ اس کا یہاں پہ دکھانا چاہوں گا. لیکن تھوڑا سا آپ کو بتاؤں یہ کہ یہ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا لیکن میں نے اس کو اپریشیٹ کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا کہ متی اللہ جان جو ہے وہ اب باقاعدہ ایک پروفیسر کی طرح کلاس لیتے ہیں. ایم جے ٹی وی چیس بورڈ میرا خیال ہے انہوں نے بنایا ہوا, اس کا نام ایم جے ٹی وی چیس بورڈ, جس پہ لکھتے ہیں اور کمال کی ان کی رائٹنگ لگتا ہے کہ انگریزی کی تختی جو ہے وہ لکھتے رہے. اور یہ کلپ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں متی اللہ جان جو ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی ججز کی ٹرانسفر ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بلوچستان سے آ رہا ہے, کوئی سندھ سے آ رہا ہے, وہ سارے کے سارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کوئی جج جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کے کیا ہو. ایکسپلین کرتے ہیں کہ سارا مقصد یہ تھا اس ٹرانسفر کا, یہ ٹرانسفر کی ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے 24 گھنٹے پہلے, کہ آپ نے محسن اختر کیانی کا, میاں گل حسن اورنگزیب کا اور طارق محمود جہانگیری کو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے سے ان کا راستہ روکنا تھا, جس کی خاطر آپ نے یہ کیا. اور لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی شروع ہوگا. ہم نے نہیں سنا کہ ابھی تک جو ہے وہ کہ لاہور ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی بندہ جو ہے وہاں پہ بھیجا گیا ہو. جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف واضح طور پہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری, ان 3 ناموں میں سے جیسا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی تقاضا ہے, کوئی چیف جسٹس جو ہے نا ان کو نہ بنانا پڑے. اب یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, لاہور ہائی کورٹ کی جو بار ہے وہاں کے وکلا جو ہیں وہ بہت احتجاج کر رہے ہیں. ان کی بہت سی اسٹیٹمنٹس اخباری تراشوں سے, ہیڈ لائن سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس وقت تماشا لگایا ہوا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے, جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیکنگ ہو رہی ہے, جس طرح سے اپنی مرضی سے منمانی کرتے پشاور ہائی کورٹ کو بھر رہے ہیں, جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, ان تمام برائیوں کی, خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. اور اس کو ایک فل کورٹ کو جو 16 ممبرز کا سپریم کورٹ کی اوریجنل کورٹ ہے اسے سننا چاہیے فوری طور پہ. نتھنگ لیس دین دیٹ از ایکسیپٹڈ. اور اس کے لیے وکلا لاہور کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کیمپین, ہم ایک تحریک چلائیں گے اور 10 فروری 2025 کو لاہور کے یہ وکلا جو ہیں وہ پہنچیں گے اسلام آباد میں. تاہم وکلا نے وہاں پہ جو تقریریں کی ہیں وہ خود بھی مانتے ہیں کہ وکلا جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی. میں اس کے بارے میں کہوں گا, انگریزی کا ایک فریز ہوتا ہے ٹو لٹل ٹو لیٹ. اگر ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا, یعنی روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی, 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے تو یہ ناچیز پتہ نہیں کتنی دفعہ دہائی دیتا رہا کہ یہ پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز کی, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کونسل, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, بلوچستان ہائی کورٹ اور جتنی بھی اور بار ایسوسی ایشنز ہیں چھوٹے شہروں کی, یہ سب ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے, کہ کم از کم اپنی اپنی ہائی کورٹس کا گھیراؤ کرتے اور وہ کہتے کہ ہم یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ, پاکستان کی عدلیہ اور نظام عدل جو ہے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, اس کو دفن کیا جا رہا ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس وقت تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے, اب اس وقت تو پھر اس ٹو لیٹ ٹو لٹل یہ کچھ نہیں ہو سکے گا. ایک اور بھی جو مجھے شک ہے کہ نہ ہو سکنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی موومنٹس, اللہ کرے کچھ ہو جائے ویسے, لیکن یہ کہ جب بھی موومنٹس لانچ ہوتی ہیں تو جس طرح سے آپ نے ایک دن پہلے دیکھا اور میں نے آپ کو کلپ دکھایا تھا, میں دوبارہ آپ کو ایک کلپ دکھا دیتا ہوں کہ جو پیکا کے امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف جو جرنلسٹ اکٹھے ہوئے ہیں صحافتی سرکلز کے, پریس کلب وغیرہ میں مظاہرہ کر رہے ہیں, وہاں آپ کو غریدہ فاروقی صاحبہ بھی نظر آتی ہیں.
وہ ٹھیک ہے، وہاں مطیع اللہ جان آپ کو نظر آتے ہیں، سمیع ابراہیم نظر آتے ہیں، وہاں آپ کو نسیم زہرا نظر آتی ہیں، اور بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ ان میں غریدہ فاروقی صاحبہ کی طرح کے کتنے اور صحافی بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ میں جس طرح نسیم زہرا صاحبہ نے بھی کہا کہ شکر ہے اس حکومت کا کہ صحافی برادری جو دو خلیجوں میں بٹی ہوئی تھی اس کو ایک اس مدعے پہ اکٹھا کر کے رکھ دیا، تو ہم سب آپ سب کے ساتھ ہیں، پی ایف یو جے کے ساتھ ہیں، آر آئی یو جے کے ساتھ ہیں، پورا پاکستان اس وقت سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے، صحافی برادری، سول سوسائٹی۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا کہ غریدہ فاروقی کو وہاں پر بھیجا گیا ہوگا ایز پر مائی انالیسس، اور وہ وہاں پر بیسکلی طور پہ ٹروجن ہارس کے طور پہ ہیں تاکہ چیزوں کو پہلے اپنی کریڈیبلٹی بنائی جائے، اس کے بعد چیزوں کو ایک ڈائریکشن جو ہے وہ دی جائے۔ تو ابھی یہ جو وکلا ویسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پیکا امینڈمنٹ کے ساتھ ہیں، اور اگر صحافی اور اگر وکلا مل کے ایک تحریک چلا سکیں تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن دونوں ہی جگہوں پہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ISI ہے، دی نمبر ون پریمیئر ایجنسی جو ہے، اس کی بڑی پینیٹریشن ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایسوسیشن، خواہ وہ میڈیا کی ہو یا وہ اسے کہتے ہیں بار ایسوسیشن اور وکلا کی ہو، اس کا جو پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری وغیرہ ہے، ان سب کو انگیج کیا ہوتا ہے کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی میں ISI نے، یا تو ان کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں برائبری کا ہی ایشو ہوتا ہے کہ ان کی مسلسل ISI والے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دلا رہے ہوتے ہیں، کبھی پلاٹ دلا رہے ہوتے ہیں، کبھی پیسے دلا رہے ہوتے ہیں، کبھی فنڈز دلا رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سرٹن انسٹنسز میں وہ ان کو بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے بھی کریں، ٹیکٹک ان کا یہ ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز وہ نہیں ہونے دیتے۔ اب یہ صورتحال میں یہ کتنا کچھ اچیو کر لیں گے خدا بہتر جانتا ہے۔ اب اس سٹیج کے اوپر ISI کے افسران کی یہ ساری کی ساری حکمت عملی ہے کہ بظاہر اگر ان کے نیرو لمیٹڈ لینس سے آپ دیکھیں تو بڑی کامیاب ہے، بیکاز جس طرح کی ریزلٹس ان کو حاصل کرنے ہیں، چیزوں کو فرسٹریٹ کرنا ہے، ان کے افسران بالا جو چاہتے ہیں وہ کیرٹ اینڈ اسٹک کو استعمال کر کے وہ ریزلٹس اس کے لیے حاصل کر لیتے ہیں اور بڑے بریلینٹ بھی لگتے ہیں۔ لیکن مجھے شک یہ ہے کہ یہ سب کی سب ٹیکٹیکل مووز ہیں، اس کے پیچھے کوئی لارجر گرینڈ ویژن یا کسی قسم کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ فار انسٹنس اگر ISI کے افسروں سے کوئی پوچھے کون اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے، لیکن شاید ان کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ کیا آپ جنرل عاصم منیر کی نوکری بچا رہے ہیں، باقی جرنیلوں کی نوکری بچا رہے ہیں، شریف زرداری خاندان اور ان کی ڈینسٹیز کی خدمت کر رہے ہیں، یا آپ پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ان کو ضرور جو ہے وہ دینا چاہیے۔ مجھے شک یہ ہے کہ ISI کے افسران کو اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی پنسر مووز ہیں، ان کی جو یہ چالاکیاں ہیں، جو سمارٹنس ہے، جو ان کے ٹیکٹکس ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے، اور پاکستان کی ہائی کورٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی طور پہ اب ڈسفنکشنل ہو چکی ہیں۔ جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کیا، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ کیا، باقی ہائی کورٹس میں جو صورتحال ہے، جو سپریم کورٹ کی صورتحال ہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ در حقیقت کسی بھی حکمران ٹولے اور کسی جو ایک رولنگ کلاس اور ایگزیکٹو ہوتی ہے اس کا جو جبر ہوتا ہے، اس کے راستے میں ایک سٹیم ویل ہوتا ہے، اور یہاں پر عدالتیں بزنس مین کو، پولیٹیشنز کو، میڈیا کو، مختلف لوگوں کو، افسروں کو ایک ریلیف پرووائڈ کرتی ہیں۔ وہ ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ریلیف ان کو ملتی ہے بنیادی طور پہ جو حکومت وقت جو ریاست ہوتی ہے اس کے جبر سے ان کو ریلیف ملتی ہے۔ اب جب آپ نے وہ ریلیف کا میکینزم بالکل ختم کر دیا ہے اور ساری کی ساری طاقت آپ نے شریف زرداری عاصم رجیم کے ہاتھ میں دے دی ہے، تو آپ نے بہت بڑا ایک پریشر کوکر جو ہے وہ آپ نے جنریٹ کیا ہے پاکستان کی آبادی کے لیے، جس کے بہرحال نتائج نکلیں گے۔ ویسے تو ISI کے افسروں کو کتابیں پڑھنے، اخباریں پڑھنے کا بہت شوق نہیں ہے دنیا کے بارے میں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو میں نے دیکھا زیادہ سمجھ ان کو نہیں آتی۔ لیکن دو ایگزامپلز میں چاہتا ہوں کہ ISI والوں کو بھی، سول آفیسرز کو بھی، پولیس والوں کو بھی، صحافیوں کو بھی، ٹی وی اینکرز کو بھی دیکھنی چاہیے۔ ایک ہے سوڈان اور دوسرا ہے برما۔ میرے منہ میں خاک، پاکستان میں جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، پاکستان یا تو سوڈان بننے جا رہا ہے یا برما بننے جا رہا ہے۔ سوڈان میں یہ صورتحال ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وہاں کی جو ریگولر آرمی ہے، یہ کئی مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہاں ان کی جو ریگولر سوڈانیز آرمی ہے اور جو اس کے مقابل میں جو ملیشیا ہے جس کو RSF کہتے ہیں، وچ از دی ریپڈ سپورٹ فورس ہے RSF، اس کے درمیان میں جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ اب ریپڈ سپورٹ فورس نے کسی مارکیٹ پہ حملہ کیا جہاں میرے خیال 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں۔ ریگولر آرمی کے پاس ایئر فورس ہے،
ریپڈ سپورٹ فورس جو ہے اس کے پاس اپنے ڈرونز ہیں، لیکن مقابلہ جاری ہے. آرمی کے پاس ایئر فورس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ RSF جو ہے اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے، مسلسل ریزسٹنس چل رہی. دوسری اگزامپل جو ہے وہ برما کی ہے، جہاں یہ بالکل بدنصیب ملک ہے پاکستان کی طرح کا. گزشتہ 40-50 برس سے جب سے اس کو انگریز نکلے ہیں اس علاقے سے، برما کے برے ہی حالات ہیں. تو برما کے اندر بھی 4 سال پہلے ملٹری نے کو کیا تھا. حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ملٹری نے ایک سینسس کروایا الیکشن کروانے کے لیے. وہ سینسس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ایسا سینسس ہی کبھی بنی نوع انسان کی تاریخ میں ہوا نہیں، وہ اتنا کرپٹڈ سینسس ہے. اب وہاں پر اسے کہتے ہیں الیکشن کروانے کی کوشش ہے. تمام اینالسٹ بتاتے ہیں کہ الیکشن سے بھی کوئی حل نہیں نکل سکے گا. فوج کی چاہ رہی ہے برمیز آرمی کے الیکشن کرا کے کوئی اپنی مرضی کا ایک سٹیٹس کو مینٹین کر کے اپنی مرضی کی حکومت بنا کے پتلی گلی سے وہاں سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں ایز پر دی انالیسس جو چھپ رہا ہے. لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور ان کے مقابلے میں ایک بہت ہی جاندار قسم کی انسرجنسی اور بغاوت جو ہے وہ برما کے مختلف علاقوں کے اندر چل رہی ہے. میں آپ کو ہیڈ لائنز مسلسل ساتھ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا. میرا ایک بائس ویو یہ تھا کہ جس کے پاس ایئر فورس ہوتی ہے اس کا اپر ہینڈ رہتا ہے. لیکن یہ دونوں جو سٹوریز ہیں سوڈان کی اور برما کی، اسے دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ باوجود اس کے سوڈانیز آرمی کے پاس بھی ایئر فورس ہے اور برمیز جو آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس بھی ایئر فورس ہے، اس کے باوجود باغیوں کو سبڈیو نہیں کر پا رہے. اور برما کے بہت بڑی تعداد میں علاقے جو ہیں وہ وہاں کی فوج کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ان کی عورتیں بھی بڑی گوریلا فائٹرز والا جو ہیں وہاں پہ لڑ رہی ہیں. مجھے بہت زیادہ شک ہے، اللہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن جس طرح سے، کیونکہ اب ظاہر فوجی افسر کہیں گے نہیں پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا کیے جا رہے ہیں اس شریف زرداری آسم ٹولے کی خدمت کرنے کے لیے اور خود غرضی کے اندر، وہ آہستہ آہستہ پاکستان کو یا تو سوڈان کی ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے یا برما کی ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. اب چونکہ ISI کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو میں آپ کو ڈان اخبار کی ایک ہیڈ لائن دکھاتا ہوں. اس ہیڈ لائن کے ساتھ ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی ہے جس میں پاکستان کے وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر جناب محسن نقوی صاحب ملاقات کر رہے ہیں پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب کے ساتھ. ہیڈ لائن یہ ہے کہ دونوں نے ملاقات کی ہے. یہ ڈان.com کی سٹوری ہے. مجھے ڈان.com کی ہر سٹوری کے اوپر بہت شک رہتا ہے. اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے ملاقات کی آپس میں، بڑی خوشگوار قسم کی ملاقات لگ رہی ہے، جو ملاقات کی تو محسن نقوی اور ایاز صادق صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے اسے ڈسکس کیا. باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر جو ڈان.com کی سٹوری ہے وہ پرانی ہے، اس پہ کوئی بھی بات نہیں. میں خاصے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، گزشتہ چند مہینوں سے ڈان.com کی سٹوریز ایسی نہیں ہوا کرتی تھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈان.com کا ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ بھائی لوگوں کے اور ایجنسی کے کنٹرول میں چلا گیا ہے. جو ڈان کے رپورٹرز ہیں جو کورٹ کو کور کرتے ہیں، لیگل ایشوز پہ کور کرتے ہیں یا اکنامکس کو کور کرتے ہیں، وہ بڑی جینوئن سٹوریز لکھتے ہیں. لیکن ڈان.com کے اندر جو سٹوریز ہیں وہ مجھے لگتا ہے یا تو ISPR سے چھپ کے آتی ہیں یا گن پوائنٹ پہ لکھوائی جاتی ہیں یا ISI والے ان کو لکھ کے دیتے ہیں. یہ اسی قسم کی ایک سٹوری ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. چلے اب آگے چلتے ہیں. ڈان.com کی سٹوری کا ایک تو فائدہ ہوا نا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر کسی کو بہت فکر اور پریشانی ہے، دکھڑا لگا ہوا ہے کہ عوام کو، لوگوں کو، دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رویہ ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک طرح سے بہیو نہیں کر رہے. اسی سے ملتا جلتا سوال جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر بھی تھرو کیا جاتا ہے جب وہ ماریہ میمن صاحبہ کے پاس آتے ہیں ایئر وائی نیوز پہ. ویسے تو ماریہ میمن ایک آزاد جرنلسٹ ہیں، لیکن سوال ان کا یہ ہے کہ بھئی آپ نے نیگوسیشنز جو ہیں وہ وقت سے پہلے کیوں ختم کر دیں؟ آپ حکومت کو موقع دیتے کہ حکومت جو ہے وہ اس سے واک آؤٹ کر جاتی. تو سلمان اکرم راجہ بہت فرم طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک ماحول ہوتا ہے، ہم نے ہی پہلے ڈیڈ لائن دی تھی، ہمیں ہی ڈیڈ لائن کو چینج کرنا پڑ گیا. جب آپ 30-40 لوگ لے کے ایک ممبر جو ہے نیگوسیشن کمیٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا صاحبزادہ حامد رضا، اس کے گھر اور اس کے دفتر پہ حملہ کر دیتے ہیں اور آپ پریس کانفرنسز کرنے لگ جاتے ہیں دن میں ایک سے زیادہ یہ کہنے کے لیے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا فار دس ریزن اینڈ دیٹ ریزن، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی بات چیت اور نیگوسیشن میں سیریس نہیں ہیں. وہ ڈیڈ لائن بھی ہماری تھی، اس کو تبدیل بھی ہم نے خود کیا تھا اور تبدیل کرنے کی معقول وجہ تھی. یہ کیا بات ہوئی کہ پہلی ڈیڈ لائن جو ہے وہ مقدس ہے اور دوسری ڈیڈ لائن مقدس نہیں ہے؟ ڈیڈ لائن تبدیل اس لیے کی کہ تیسری نشست کے بعد ہمیں نظر یہ آیا کہ کوئی خلوص نہیں ہے دوسری جانب. حامد رضا صاحب کے گھر مدرسے پہ حملہ ہوا. پھر سلمان اکرم راجہ اس میں یہ ہنٹ بھی کراتے ہیں، ایک دن پہلے کی بات ہے
کہ ہم اب ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم بلوچستان کی لیڈرشپ کو بھی انگیج کریں گے. مارنگ بلوچ کا وہ نام لیتے ہیں اور بھی لیڈرز کے نام لیتے ہیں. اب ہم ہر ایک سے مل رہے ہیں. جو اغواکاری اس ملک میں رائج ہے, ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں, شاہد خاقان سے ملے ہیں, خان صاحب نے کہا ہے مارنگ بلوچ سے ملو, ہم سندھ جا رہے ہیں. ہم پورے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ اب ایک نقطے پہ کھڑے ہو جاؤ. سوچ تو بہت اچھی ہے, ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, لیکن پرابلم وہاں پر بھی یہی ہے کہ سلمان اکرم ڈار صاحب بہت سے لیڈرز جن کے پاس جائیں گے ان کی بھی کلی پیچھے سے ISI کے پاس ہی ہوگی. اب ایک اور ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں, بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ نیب نے گزشتہ 24 گھنٹے میں اس کے ایک IO نے انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس نے بحریہ ٹاؤن کراچی اور ملک ریاض کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا ہے, اور جس میں کہا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے, کراچی نے 17,000 ایکڑ کی زمین, میرا خیال ہے if I'm not wrong, وہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی MDA سے حاصل کی 2014-15 میں, اور سرکار کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا اور 708 ارب روپے کا سرکار کا نقصان ہوا, اور اس کا ایک کیس جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تاکہ پیسے جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کراچی سے ریکور کیے جا سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 460 ارب روپے کا جرمانہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان نے بھی بحریہ ٹاؤن کو سنایا. اور یہ لینڈ ٹرانسفر جو ہوا ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے, اس میں ڈیفینیٹلی بہت irregularities ہوں گی. پاکستان میں کوئی بھی اگر اتنا بڑا لینڈ ٹرانسفر ہوگا, چونکہ یہاں پہ شاملات ہیں, لینڈ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوتی ہے, اسے کلب ٹوگیدر کرنا ہوتا ہے, تو اس کے درمیان وہ قوانین بنے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ irregularities ہوں گی, برائبری بھی ہوگی, کرپشن بھی ہوگا. لیکن کچھ انٹرسٹنگ قسم کے سوال ذہن میں آتے ہیں. 2014-15 میں حکومت تھی فیڈرل گورنمنٹ کی, جن کے ماتحت تھی نیب, وہ تھی جناب محترم نواز شریف صاحب کی, اور سندھ کی حکومت تھی جناب آصف علی زرداری صاحب کی. 10 سال کے بعد, 10 یا 15 سال کے بعد جا کے یہ کیس اس سٹیج کے اوپر کیوں کھل رہا ہے؟ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیس اس لیے کھل رہا ہے کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں ملک ریاض نے اس سارے مافیا کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. یہ جس قسم کی اسٹیٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں کی. اب گزشتہ ایک ہفتے سے چل رہا ہے کہ ملک ریاض کو گرفتار کر کے ایکسٹراڈائٹ کر کے پاکستان جو ہے وہ لایا جائے. وہ تو پتہ نہیں, میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں ہو سکے گا, لیکن اس قسم کی پوری کہانی چل رہی ہے. اچھا, اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پبلک بھی خاصی بیوقوف بن جاتی ہے جب یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن نے اتنا نقصان کر دیا, کتنا نقصان کر دیا. یہ جتنی بھی قیمتیں ایسیس کی ہیں, جو ایون سپریم کورٹ آف پاکستان نے قیمتیں ایسیس کی ہیں, میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا, یہ بحریہ ٹاؤن کراچی بننے کے بعد زمین کی قیمت میں اور اس کے گرد و نواح کا جو علاقہ ہے سراؤنڈنگ, اس میں زمین کی جو قیمت اب لگنے لگ گئی ہے, اس کی بیسس پہ یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں. یہ اگر اس وقت جائیں کہ 2013-14 میں یہاں پر 1 ایکڑ زمین کی کیا قیمت تھی, کیونکہ بالکل یہ لاکھوں تک قسم کا ویران بیاباں قسم کی یہ جگہ تھی. بیکاز میں کراچی میں چونکہ 2 دفعہ میں نے سرو کیا ہے, میں ڈرائیو کرنے کے لیے ان ایریاز میں جاتا تھا. کراچی میں جہاں پر ایک کیا کہتے ہیں اس کو, جو ایک چنگی کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو, ٹول پلازا. یس, کراچی ٹول پلازا سے جب آپ آگے جاتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن سے پہلے آپ کو ایک DHA بھی ملتا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, اور یہ بحریہ سے کئی سال پہلے سے قائم ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک بحریہ ٹاؤن کراچی نے اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کی, کراچی کا یہ جو DHA کی ایکسٹینشن ہے اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا. اللہ کرے کہ کبھی ایسا بھی وقت آئے پاکستان میں کہ کوئی نیب میں اتنی بھی ہمت پیدا ہو کہ نیب DHA کے معاملات کو بھی انویسٹیگیٹ کر سکے. اب آئیں ذرا کوئکلی امریکہ کے اوپر ایک نظر دوڑاتے ہیں, جسے آج کل میڈیا جو ہے وہ ٹرمپ لینڈ کہتا ہے. اور ٹرمپ لینڈ میں ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جو کبھی آپ امریکہ میں جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے 2 ملین 20 لاکھ جو فیڈرل امپلائیز ہیں ان کو ایک ای میل جنریٹ کر دی کہ اگر آپ لوگ نوکری چھوڑنا چاہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایفیشینٹ قسم کی پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کریں, تو آپ لوگ اگر نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں اور اگر آپ پریزیڈنٹ بائیڈن کے لوئل رہے ہیں تو آپ بے شک نوکری چھوڑ دیں, اور ہم آپ کو 8 مہینے کی جو سیلری ہے, آپ جا کے چھٹی منائیں, ہنی مون پہ چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ہم 8 مہینے کی سیلری بھی آپ کو ہم دے سکتے ہیں, بس آپ ریزائن کر دیں. اب جب طیارہ گر گیا امریکن ایئر لائنس کا, اور اس میں فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے جو کنٹرول ٹاور کی غلطی, ہیلی کاپٹر کی غلطی نکلی, تو اس کے بعد ٹرمپ ٹیم نے ایک اور ای میل جنریٹ کی. FFA کے جو کنٹرول ٹاور کے امپلائیز ہو رہے ہیں, ہزاروں لوگ, ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ اگر نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں اور نوکری جو ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں. اس پہ جو باقی ایکسپرٹس اور اینالسٹ ہیں ان کے ہوش اڑ گئے, بیکاز یہ جو کنٹرول ٹاور کے, ٹریفک کنٹرول ٹاور کے جو بھی امپلائیز ہوتے ہیں, یہ ایک بڑی اسپیشلائز قسم کی جاب ہوتی ہے. اور پہلے ہی امریکہ میں 313 میں سے 285 جو ہیں جو کنٹرول ٹاورز ہیں وہ انڈر سٹافڈ ہیں. تو
मतलब खासी परेशानी कि भाई जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चल रहा है। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन के खिलाफ एक बाकायदा ट्रेड वॉर का आगाज कर दिया। इकोनॉमिक एनालिस्ट का तो ख्याल यह है कि उनको ट्रेड डील चाहिए थी, लेकिन खतरा यह है कि बाकायदा जंग में उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और एक दिन पहले जब उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पे 25% टैरिफ आयद किए तो उसके जवाब में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने चंद घंटों के बाद ही उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही इमोशनल उन्होंने वहां पे स्पीच की, जिसमें उन्होंने दुनिया को ये बताया कि हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान में ताल्लुकात इस नहज पे आएंगे। उस अमेरिका के साथ जिसके साथ कैनेडियंस हमेशा खड़े होकर लड़ते रहे, शोल्डर बाय शोल्डर, कंधा से कंधा मिला के उन्होंने अपनी जान दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उन्होंने रेफरेंस दिया, नॉर्मंडी के बीचेस का उन्होंने रेफरेंस दिया, फ्लैंडर्स का बेल्जियम में उन्होंने रेफरेंस दिया, कोरियन पेनिनसुला का उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने अफगानिस्तान का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा नहीं था कि कभी दिन इस तरह के भी आएंगे। I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जिन टैरिफ्स का ऐलान किया है, ये 2 स्टेजेस में अप्लाई करेंगे। पहले स्टेज में मंगल से 30 बिलियन, ट्यूसडे के दिन से $30 बिलियन की जो अमेरिकन गुड्स हैं उनके ऊपर 25% टैरिफ लग जाएगा, और फिर अगले 21 दिन में $125 बिलियन की मजीद गुड जो है उन पे ये टैरिफ जो है लग जाएगा। दूसरी तरफ अगर कनाडा ने तो टैरिफ ऐलान कर दिए हैं स्पेसिफिक, मैक्सिको की प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमें भी रिटेलिएट करना होगा, स्पेसिफिक मेजर्स का उन्होंने ऐलान नहीं किया, उनके मिनिस्टर्स जो है वो देख रहे हैं। तमाम बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रास्टिंग रिस्पॉन्स हमें चीन से देखने में मिला है, जिन्होंने तकरीर तो बहुत की है और उन्होंने प्रेस टॉक में उनकी चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अमेरिका का या ट्रंप का जो एटीट्यूड है ये ठीक नहीं है, टैरिफ्स आर नॉट अ सोल्यूशन, फेंटेनिल और ड्रग प्रॉब्लम अमेरिका का अपना प्रॉब्लम है। लेकिन जो उन्होंने रद्द अमल किया है वो बहुत ही स्मार्ट है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में केस लेके जाएंगे। सूरत हाल यह है कि गुज़िश्ता कई बरसों से WTO के जो अपैलेट फोरम्स है सारे के सारे वो डिसफंक्शनल हैं, और प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने से वहां पर अमेरिका ने अपॉइंटमेंट्स ही नहीं की हुई है। तो इसका मतलब है कि चीनी सिर्फ हवा में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दर हकीकत चाइनीज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रंप्स मेयर। इसकी क्या वजह है? इसलिए कि चंद हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान में एक बहुत ही भरपूर किस्म की कामयाब टेलीफोन कॉन्वर्जेशन हुई है, और चीनी एक्सपेक्ट के करते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से चीन के लिए बहुत बेहतर किस्म की टर्म्स जो है वो हासिल कर लेंगे। चीनी जरा ठंडे हैं, वो हर मामले को ठंडे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।